अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीखी सफ़र में आज हम तीसरी मंजिल पर आपके रूबरू हूँ मैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफ़ाई सलासन। क़ीला या रसूलल्लाह वमन क़ाल लज़ीना युबल्लगूना हदीसी व सुन्नती सुम्मा युअल्लमूनहा उम्मती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, परवरदिगार मेरे जानशीनों पर रहमत नाजिल फरमा। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके जानशीन कौन हैं? आपने फरमाया, जो मेरी हदीस और सुन्नत की तबलीग करते हैं और मेरी उम्मत को उसकी तालीम देते हैं। ये जो मैंने आप हजरात के सामने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया है, ये अहादीस शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234 पर दर्ज है। नाज़रीन इकराम, ये हदीस रसूल जिसको मैंने सरनामे कलाम करार देकर अपने बयान का आगाज किया है, जिससे साफ जाहिर है कि जानशीन रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वही हो सकता है जो तालीमात मोहम्मदी और सुन्नत मोहम्मदी को आम करे। वाक़ई करबला का वाहिद मरकज या ये कहूँ कि सेंटर इमाम हुसैन का बैत यजीद ना करना अगर इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो सही इस्लामी कदम है इमाम का। मैं इसलिए इस चीज को यहाँ कह रही हूँ कि आज बहुत से जहन आपके करबला के सफर पर, यानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के लिए सफर इख्तियार किया उस पर सवालात उठाते हैं। गैरों की तो बात ही अलग है, अपने भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। हालांकि कदम इमाम पर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इमाम का हर कदम शरीयत के ताबे होता है। मैंने अपने बयान में तारीख को उस चेहरे को लाने की कोशिश की है कि जिससे हमें या हमारी इस न्यू जनरेशन के बहुत से सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे और तारीख जो किसी वजह से उमूमन तफसीली तौर पर सामने नहीं आती है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। पहली चीज मैं इस बात पर आपके सामने अर्ज कर दूं कि वो कौन से हालात थे कि यजीद जैसा किरदार खलीफतुल मुस्लिमीन बना। हमारी बात इंशाअल्लाह, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, कई एपिसोड में मुकम्मल होगी। आज तीसरे मंजिल पर आप और हम साथ साथ हैं, हमारा ये तारीखी सफर जारी है। नाज़रीन इकराम, मैं अपने इस सफर के आगाज में ये बता दूं कि कूफे की आबादी जिस वक्त वो आबाद किया गया 1 लाख फौजियों की थी। जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब खिलाफत की मसनद पर जलवा अफरोज हुए हैं तो मुखालिफीन ने अपनी सरगर्मियों का मरकज इराक को करार दिया। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, इमाम आली मकाम ने उसको अपना पाया तख्त करार दिया। 12 रजब को पहला वो दिन था 36 हिजरी में कि जब आप कूफा तशरीफ लाए और कसर में कयाम ना करके इमाम आली मकाम ने एक मामूली से मकान में कयाम किया और अपनी सुकूनत उसी को इख्तियार किया। यह वो वक्त था कि कूफा ऐसे शियाने अहले बैत से छलक रहा था, लेकिन उधर हाकिम शाम ममालिक इस्लामिया पर मुसल्लत हुआ और कूफे पर ज़ैद इब्न अबीहा की हुकूमत होते ही अहले कूफा पर मजालिम के पहाड़ टूट पड़े। हर नफ्स आइंदा आने वाले खतरात की पेशनगोई करता। ये सूरत हाल 20 साल तक कायम रही। इस सूरत में नामुमकिन था कि कूफे के अंदर शियाने अली के लिए कोई नुमाया हैसियत हासिल रहती।
یعنی یہ وہ کوفے کے حالات تھے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہی ہوں. جو تھے وہ پردوں کے پیچھے زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور تھے. 60 ہجری رجب کا مہینہ جب حاکم شام نے انتقال کیا اور ان کا بیٹا یزید جانشین ہوا، ایسے ہی مواقع پر سکون فضا میں موج اور مطمئن سطح میں تلاطم پیدا کر دیتے ہیں. ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جو سکون اور فضاؤں میں تلاطم پیدا کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا کہ یزید کے اخلاق و عادات، اس کی مینوشی، شہوترانی، طفلانہ جوانی، احکام شریعت سے آزادی اور نفسانی خواہشوں کی پرستاری ایسی نہ تھی جو مخفی حیثیت رکھتی ہو. یعنی ان تمام چیزوں کے لیے سب کو علم تھا کہ یزید کا کیا کردار ہے اور یزید کی کیا شخصیت ہے. جاننے والوں کو انجام کا نقشہ آنکھوں میں پھرنے لگا اور بلا تخصیص فرقہ و مذہب کے ایک عام بے چینی اور اضطراب اور نفرت بیزاری خلق خدا میں پھیل گئی. اس کے ساتھ یہ خبریں بھی چاروں طرف پھیل گئیں کہ حسین ابن علی نے یزید کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ ہجرت کر کے مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو یزید کی بیعت نہ کریں گے. یعنی امام علی مقام کی بیعت کا انکار کی خبر چاروں طرف پھیل گئی. یہ سوچ کر وہ سب سلیمان بن سرد جو صحابی رسول تھے ان کے گھر میں مجتمع ہوئے کوفے میں. اور سلیمان بن سرد سن رسیدہ تھے، بردبار تھے، رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے، مولا کائنات کے ساتھ مارکے جھیلے ہوئے تھے. اور انہوں نے جب سب کو جمع کیا ہے تو انہوں نے ان الفاظ سے مخاطب کیا، یعنی ایک تقریر کی ہے اس مجمع میں. اور اس تقریر کے جملے یہ تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ کا یعنی حاکم شام کا انتقال ہو چکا ہے. امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، مکہ چلے گئے ہیں. اگر آپ کو یقین رکھتے ہیں کہ امام کی نصرت اور ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوتاہی نہ ہوگی تو بسم اللہ ان کو خط لکھے، اور اگر ذرا بھی کمزوری کا اندیشہ ہو تو برائے خدا ایک شخص کو فریب دے کر اس کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے. اور یہ جملے جو یہ تقریر تھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، طبری جلد نمبر 4 میں 197 پیج پر درج ہے. اس تقریر سے وقتی جوش دلانا نہیں تھا بلکہ موقع کی نزاکت اور آئندہ خطرات کا اندازہ کرا رہے تھے کہ یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس پر یکجا جتنے لوگ بھی تھے بول اٹھے کہ نہیں، ہم یقیناً ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنے آپ کو حضرت کے قدموں پر نثار کر دیں گے. چاہنے والوں، جب یہ کہا ہے کہ ہم ان پر اپنی جان نثار کر دیں گے، ہم ان کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، تو لہٰذا خط لکھا گیا. سلیمان بن سرد مسیب حبیب ابن مظاہر کی طرف سے پہلا خط تھا کہ جو لکھا گیا، جس میں اظہار کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا امام تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق کی نصرت پر یک دل ہو سکے. اور یہ خط روانہ ہوا جو 10ویں رمضان کو مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے. جب سلیمان بن سرد کے گھر سے یہ جمعیت منتشر ہوئی، یعنی سب لوگ ظاہر بات ہے کہ جمع تھے، اور جب سب میٹنگ ختم ہوئی ہے اور سب منتشر ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے ہیں، تو ہر ایک نے اپنے حلقہ اثر میں تحریک کو پھیلانا شروع کیا، اور 2 ہی دن میں 53 خطوط تیار ہو گئے. یعنی ابھی تو چند خطوط گئے تھے، اس کے بعد 53 خطوط، یعنی جیسے جیسے فضا تیار ہوتی گئی ویسے ویسے خطوط مولا کو لکھے جانے لگے. ماحول بنتا گیا جس میں کسی مذہب و مسلک کا کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ یہ کس مسلک کا ہے اور کس مذہب کا ہے.
وہ لوگ جو شیعت کا جذبہ نہیں بھی رکھتے تھے وہ بھی خاص حضرت امام حسین کی عقیدت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ یزید ایسے شراب خور اور فاسق سے اپنا آپ یقیناً بہتر ہیں، اس تجویز کے گرم جوشی سے آپ اس کے فیور میں نظر آنے لگے، وہ لوگ کہ جو شیعت کا جذبہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ رائے عامہ کی قوت، ہوا کے موجودہ رخ کا اندازہ لگائیے کہ چند دن بعد ہی خطوط کی تعداد کافی ہو گئی، یعنی اتنی فضا تیار ہوئی کہ امام کو بلانے کے لیے خطوط بھی کافی لکھے گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت کو مدینے سے روانگی کے وقت یہ خیال بھی نہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے، یا آپ نے مکہ پہنچنے کے بعد خود اپنی جانب سے کسی قسم کی تحریک اہل کوفہ سے نہیں کی، اور نہ ہی وہاں اپنے مقصد کی تبلیغ کے لیے کوئی خط بھیجا، بلکہ جب پورا کوفہ آواز بلند کرنے لگا ہم ہدایت کے طالب ہیں، آپ کو امام جانتے ہیں، اب بتائیے حالت کا تقاضا کیا ہے، امام علی مقام کو ان خطوط کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہ سوال امت سے ہے کہ جو واقعی جانشین رسول بھی تھے اور امام علی مقام بھی تھے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی بہتر تھے، بہتر کیا بلکہ معصوم، اور وہ معصوم کہ جس سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورتحال میں یزید کا حکم کہ آپ سے بیعت لی جائے یا قتل کر دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام کی صورت میں حضرت کا شہید ہونا یقینی تھا، جسے عبداللہ ابن زبیر پر اس مکے میں جیسے فوج کشی ہوئی اور وہیں قتل کیے گئے تھے، آپ پر بھی فوج کشی ہوتی اور یہیں آپ قتل کر دیے جاتے یا آپ شہید ہو جاتے۔ ایسی صورتحال میں اچھا دوسری بات، جو آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے، آپ نے کربلا کا سفر کیوں اختیار کیا، وہ پھر یہ سوال کرتے کہ جب اہل کوفہ کی جانب سے اتنا اصرار و تاکید تھا تو آپ نے کوفے والوں کی دعوت کیوں قبول نہیں کی؟ پھر بھی آپ نے احتیاطی تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مامور کیا۔ جناب مسلم کو جنگ پر یا کوفے کی تسخیر کی غرض سے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کے حالات و خیالات کا حضرت امام حسین علی مقام کے متعلق اندازہ کر کے آپ کو اس کی اطلاع دے۔ حکم امام کی تعمیل میں جناب مسلم مکے سے روانہ ہوئے، کوفہ پہنچ کر حکم امام کے مطابق جناب مسلم نے امن پسندی سے کام لیا۔ اب یہاں پر کوئی بھی انسان واقعی کربلا کی ابتدا اور انتہا سننے کے بعد یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی کربلا امن پسندی پر منحصر تھا، واقعی کربلا کا مین مقصد امن پسندی تھا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ دارالامارہ پر قبضہ کرے، مگر مسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ہمیں تمہاری سلطنت سے مطلب نہیں ہے، تمہاری حکومت سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو صرف طالبان ہدایت کی تلاش اور ان کی مذہبی اور اخلاقی اصلاح ہماری مد نظر ہے۔ کوفے میں یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق آپ کے پاس ملاقات کے لیے جمع ہونے لگے۔ جب کافی مجمع جمع ہو گیا تو جناب مسلم نے امام حسین کا خط جو اس جماعت کے نام تھا پڑھ کر سنایا، جس کو سن کر حاضرین میں کافی جوش کے آثار نمودار ہوئے۔ انشاءاللہ اس تاریخی سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی تاریخ کو لے کر حاضر ہوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔